नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज की हमारी जो क्लास है उसका जो लेसन है वो शुरू होगा मौज़ों पर मसह का बयान। मौज़ों पर मसह का बयान जो है वो हमारा अगला टॉपिक है जो स्टार्ट हो रहा है। इस हवाले से आपके सामने जो है वो एक हदीस रखते हैं। हज़रत मुगीरा बिन शअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आपने वुज़ू शुरू किया, मैं आपके मोज़े उतारने के लिए झुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें छोड़ दो। मैंने जब इन्हें पहना था तो मैं वुज़ू से था, फिर आपने उन पर मसाह कर लिया। बुखारी मुस्लिम की मुश्तरका हदीस है ये। अब इस हदीस से मालूम होता है हमें कि मौज़ों पर मसाह जायज़ है। मौज़ों पर मसाह अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक रुख़सत है, जिसे अपनाना चाहिए, क्योंकि फ़रमाने नबवी है कि अल्लाह ताला को ये बात नहायत पसंद है कि उसकी दी हुई रुख़सतों को अपनाया जाए और इस रुख़सत में मर्द और ख़्वातीन बराबर के शरीक हैं। इमाम इब्न मुंज़र रहिमहुल्लाह ने मौज़ों पर मसाह के जवाज़ पर इज्मा नक़ल किया है, यानी कि सबका जो है वो इज्मा है, इत्तफ़ाक़ है। इमाम इब्न मुबारिक रहिमहुल्लाह ने कहा है कि सहाबा के माबैन मौज़ों पर मसाह के जवाज़ में कोई इख्तिलाफ़ नहीं, ठीक है? कोई इख्तिलाफ़ नहीं सहाबा के दरमियान मसाह के सिलसिले में, मसाह के जवाज़ में कोई इख्तिलाफ़ नहीं। अब इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मौज़ों पर मसाह इतने ज़्यादा सहाबा से मरवी है कि उन्होंने रिवायत किया, उन्होंने बयान किया है कि उनका शुमार नहीं किया जा सकता। यानी इसमें इतना ज़्यादा जो है वो इत्तफ़ाक़ पाया जाता है कि इतनी ज़्यादा सहाबा ने जो है वो इसको बयान किया है कि उनका शुमार नहीं किया जा सकता। और मसाह का तरीका क्या है? मसाह का तरीका ये है कि हाथ की उँगलियाँ पानी से तर करके उन्हें ख़त खींचते हुए मुकम्मल पाँव पर फेर दिया जाए। लेकिन ये याद रहे कि मौज़ों पर मसाह के लिए शर्त है कि उन्हें वुज़ू की हालत में पहना गया हो। जमहूर उलमा जो हैं, जैसे इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह जमहूर उलमा में से है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल इसी के कायल है। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कहना है कि हालत हदस में भी मोज़े पहनने के बाद अपना वुज़ू मुकम्मल किया जा सकता है। और जबकि जमहूर उलमा का मौक़िफ़ ही राजिह है, यानी माना जाता है, ये कि मोज़े जो हैं वो वुज़ू की हालत में अगर पहने हुए हैं, यानी आपने वुज़ू किया और मोज़े पहन लिए, अब अगला वुज़ू जब करना है ना आपने, अगली नमाज़ पढ़नी है, अगला वुज़ू करना है उसके लिए या नमाज़ के अलावा भी आपने तिलावत के लिए वुज़ू करना है, तो वो जो मोज़े हैं जो आपने हालत वुज़ू में पहने हुए थे, वो अगर 1 सेकंड के लिए भी उतारे नहीं हैं, तो आप उन मौज़ों पर मसा कर सकते हैं। ठीक है? ये अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपका इंशाअल्लाह ताला। आगे हम अगली हदीस देखते हैं। अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोज़े के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मसा किया करते थे। ठीक है? अब ये जो है ना अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा की रिवायत, इसकी सनद जो है ना वो ज़ईफ़ है। इसकी सनद ज़ईफ़ है। लेकिन फिर भी जो है वो इसको जो है वो चूँकि मौज़ों का मसा इतने ज़्यादा सहाबा से जो है वो मरवी है, तो इसको जो है वो बताया गया कि ये सनद जो ज़ईफ़ हदीस है ना, उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो बयान किया गया है कि मौज़ों पर जो है वो मसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन यहाँ जो सनद ज़ईफ़ है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मसाह करते थे। अब चूँकि ये रिवायत कमज़ोर है, इसलिए इस पर अगर अमल ना किया जाए तो चलेगा। लेकिन जो सही रिवायात के साथ मौज़ों पर मसा है, वही सुन्नत माना जाएगा और उसी पर अमल करना जो है वो ज़्यादा अज्र व सवाब और
اجر و ثواب والا اور افضل ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، یعنی کہ حسن سند کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے اور عقل پر ہوتی تو موزے کا نچلا حصہ اوپر والے حصے سے مسح کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اگر رائے پر اور عقل پر دین کی بنیاد ہوتی تو موزے کا نچلا حصہ اوپر والے حصے سے مسح کے لیے زیادہ بہتر تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موزوں کے اوپر والے حصے پر ہی مسح کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں آ گیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے، یہ آ گیا جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت شدہ مسح کیا ہے، موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف موزے کے اوپر والے حصے پر ہی مسح کرنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے، جبکہ امام شافعی اور امام مالک کا کہنا ہے کہ موزے کے اوپر مسح فرض اور اس کے نیچے سنت ہے۔ پہلا موقف امام ابو حنیفہ کا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا وہ راجح ہے، وہ مانا جائے گا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح میں سنت صرف موزے کے اوپر والا حصہ ہے، یہاں بھی یہی چیز آ گئی، نیچے والا حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مسح ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر کرنا واجب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ موزے کے اکثر حصے پر مسح کے قائل ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اتنے حصے پر مسح واجب ہے جتنے پر مسح کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ لب الباب کیا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت شدہ مسح ہے وہ موزے کا اوپر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم ہاتھ کی انگلیوں کو تر کر کے اس کے اوپر ہم مسح کر سکتے ہیں، اس کے اوپر پھیر کر۔ آگے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر پر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم 3 دن اور ان کی راتیں موزے نہ اتاریں۔ 3 دن اور ان تینوں دنوں کی 3 راتیں موزے نہ اتاریں، اور یہ کس حالت میں ہے؟ حالت سفر میں۔ آگے ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں ہم موزے نہ اتارے الا کے حالت جنابت لاحق ہو جائے، تاہم پخانہ، پیشاب اور نیند کی وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اسے نسائی، ترمذی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ یہ لفظ ترمذی کے ہیں اور ترمذی اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں آگے اگلی بات کرتی ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوران سفر موضوع پر مسح جائز ہے، جیسا کہ حضر میں جائز ہے۔ البتہ مسافر اور مقیم کے لیے مسح کی مدت الگ الگ ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن اور ان کی راتیں، اور مقیم کے لیے یعنی کہ جو ایک جگہ پر رہائش پذیر ہے، ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں نا، ہم ہیں مقیم، اگر ہم سفر میں جائیں گے تو ہم ہوں گے مسافر، تو مقیم کے لیے 1 دن اور رات مسح کی مدت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول درست نہیں کہ مسح کی کوئی مدت مقرر نہیں، اس لیے ہمیشہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے امام مالک کا۔ علاوہ ازیں یعنی کہ اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوران سفر اگر انسان جنبی ہو جائے، یعنی کہ دوران سفر اگر میاں بیوی کا ریلیشن شپ بنتا ہے تو دونوں جنبی ہو گئے، جنابت جو غسل جنابت ہے وہ فرض ہو گیا، تو موزے اتار دینے چاہیے، لیکن بولو براز یعنی کہ پخانہ پیشاب یا نیند کی وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان بے وضو ہو اور موزے اتار دے تو مسح کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اب اسے مسح کرنے کے لیے دوبارہ باوضو ہو کر موزے پہننے پڑیں گے۔ اب اس حدیث سے جو بھی چیز سامنے آئی وہ آپ کے سامنے رکھی، اور اس کا جو میننگ ہے وہ بھی رکھا کہ مسافر 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے۔ وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد
وہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد موزے پہن لے. وضو کرے ایک انسان, وضو کرنے کے بعد موزے پہن لے, اور موزے پہن لے, اور جو مسافر ہے وہ پھر موزے نہ اتارے بلکہ 3 دن اور 3 راتیں وہ وضو کرے اور پیروں پر مسح کر سکتا ہے. جبکہ جو مقیم ہے, جو کہ ایک جگہ پر رہائش پذیر ہے, وہ 1 دن اور 1 رات اس ایک وضو کے بعد موزے پہن لے, وضو کرنے کے بعد موزے پہن لے, اتارے نہ, اور اگلی جو 4 نمازیں ہیں وہ اسی کے ساتھ پڑھے. جب 24 گھنٹے گزر جائیں, 1 دن 1 رات گزر جائے, دوبارہ سے موزے اتار کے وضو کرے, اور وضو کرنے کے بعد وہ دوبارہ موزے پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس جو حدیث ہے اس کا جو میننگ ہے آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے. جبکہ مقیم 1 دن 1 رات, مسافر 3 دن 3 رات موزوں پر مسح کر سکتا ہے. اگلی حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے موزوں پر مسح کی مدت 3 دن اور ان کی 3 راتیں, اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات یعنی کہ 1 دن اور رات مقرر فرمائی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی دستہ روانہ فرمایا تو انہیں پگڑیوں اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. حاکم نے اسے صحیح کہا ہے. احمد جو ہے اور ابو داؤد, انہوں نے یہ روایت یعنی کہ یہ اسے روایت کیا, اور حاکم نے المستدرک للحاکم میں اسے صحیح کہا ہے. اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زخموں پر باندھی جانے والی پٹی پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. واللہ علم بالصواب, واللہ علم, اللہ اس کا زیادہ بہتر علم ہے. کیونکہ ہمیں ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے تمام تر طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا کرے. تو چونکہ زخم ہوتا ہے, اللہ نے رخصت دی ہے, زخم پانی سے خراب ہو جاتا ہے, اس پہ جو پٹی باندھی ہوتی ہے نا, تو اس پٹی پر, زخموں پر بھی جو باندھنے والی جانے والی پٹی ہے, ان پٹیوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. واللہ علم. اس کے علاوہ پھٹے ہوئے موزے پر مسح کے جواب میں اہل علم کے مابین درمیان اختلاف ہے. پھٹے ہوئے جو موزے ہیں نا, ان کے اوپر مسح جو ہے نا, اس حوالے سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر مسح جائز نہیں ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر موزہ 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا ہو تو پھر اس پر مسح جائز نہیں. اگر 3 انگلیوں سے کم پھٹا ہوا ہے پھر اس پر مسح کرنا جائز ہے. امام مالک کا موقف یہ ہے کہ اگر موزہ بہت زیادہ پھٹا ہو تو اس پر مسح درست نہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ جب تک اس پر موزے کا لفظ پورا بولا جا سکتا ہے اس پر مسح جائز ہے. امام اسحاق, امام ابن منظر, امام ثوری اور امام اوزائی رحمہ اللہ کے بھی یہی موقف ہے. جرابوں اور جوتوں پر مسح جائز ہے, جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا. امام ابن قدیمہ, امام ابن قیم, شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ جوتیوں اور جرابوں پر مسح جائز ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ موزہ جو ہے نا وہ کون سا ہے اور جراب کون سی ہے. موزہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا پہلے وقتوں میں, اور وہ میرے پاس اب بھی موجود ہے. چمڑے کا بنا ہوا موزہ موجود ہے میرے پاس, جوتے کی طرح کا ہوتا ہے, لیکن جیسے شوز ہوتے ہیں نا, جرابیں ہوتی ہیں, ویسا ہی ہے, لیکن میرے پاس چمڑے کا اصل موزہ بنا ہوا ہے. ہم نے 2 جوڑی منگوائی تھی سردیوں کے لیے, ایک میرے لیے منگوایا میرے میاں صاحب نے, ایک اپنے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ پہن کر ہم جوتوں کی جگہ پہ وہ پہن سکتے ہیں موزے, اور سردیوں میں ہم وہ پہن کے شوز بھی پہن سکتے ہیں تاکہ پاؤں گرم رہے. اس لیے مجھے زیادہ اچھے سے پتا ہے کہ موزہ کیا ہوتا ہے اور موزے میں اور جرابوں میں کیا فرق ہے. جرابیں جو ہوتی ہیں نرم کپڑے کی بھی ہوتی ہیں, سخت کپڑے کی بھی ہوتی ہیں, جینز کی وغیرہ کی بھی مل جاتی ہیں. جرابیں موٹے جو ہے وہ سٹف میں مل جاتی ہیں, جیسے ٹاول کا جو کپڑا ہوتا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ وہ موٹا کپڑا ہوتا ہے گرم, اس میں بھی.
تو جرابوں اور موزوں پر مسح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جرابوں اور موزوں میں کیا فرق ہے. تو جرابوں اور موزوں پر مسح جو ہے وہ ثابت ہے، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جوتوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. جب پہلے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے، جنگ کے لیے، تبلیغ کے لیے دوسرے قبیلوں کی طرف جاتے، شہروں کی طرف جاتے یا اپنا قافلہ رخصت کرتے، ان کو بھیجتے، تو سردی کے موسم میں سفر کرنا ہوتا تھا یا پھر موسم کوئی بھی ہو سفر کرنا ہوتا تھا، موزے پہنے ہوتے تھے صحابہ کرام نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تربیت دیتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے کہ کیسے جو ہے وہ آپ لوگوں نے دوران سفر موزے نہیں اتارنے، 3 راتیں ایک مرتبہ وضو کر کے آپ مسح جو ہے وہ موزوں پہ کر سکتے ہیں. پاؤں جو ہے وہ ننگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی وضو آپ کر سکتے ہیں. چونکہ اس وقت پہاڑی سلسلے ہوتے تھے، پہاڑی راستے ہوتے تھے، وہاں پر جو ہے وہ پیروں کو ہر چیز کا چبھنا، زخمی ہو جانا، اور یہاں سے موزے جوتے وغیرہ پہنوا کے ان کو بھیجتے تھے تاکہ راستے میں جوتوں کے اندر سے پتھروں کی نوکیں نہ لگے، کنکریاں نہ لگیں، کوئی جو ہے وہ کیڑا مکوڑا نہ کاٹ جائے زہریلا. تو وہ موزے اور جوتے پہنے ہوتے تھے موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے، راستے کی سختیوں سے بچنے کے لیے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے، چونکہ چلنا پیروں سے ہوتا تھا. تو 3 دن اور 3 راتوں کا سفر جو ہے وہ اس طرح کر لیتے تھے صحابہ، اور اسی پہ مسح بھی کرتے تھے، جبکہ اوپر کھلے جو ہے وہ چہرے پر اور بازوؤں پر وضو کر لیتے تھے. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اور یوں ہمارے لیے بھی جو ہے اللہ پاک نے رخصت دی، اور ہمیں بھی ہماری بھی تربیت اسی طرح ہوتی ہے. کرنے والی رب کی ذات تربیت، لیکن ہمارے لیے سبب کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ تمام تر عمل کرنا، ان کی سیرت، ان کا جو ہے وہ عملی طور پر اقدام کرنا، تربیت کرنا صحابہ کی، صحابیات کی، امہات المومنین کی، اپنے خاندان کی، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے وہ نمونہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ جوتوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور موزوں پر بھی. اور اس کے علاوہ موزہ یا جراب اگر پھٹا ہوا ہو تو جب تک اس کو جراب کہہ سکتے ہیں، موزہ کہہ سکتے ہیں، اس پر وہ لفظ فٹ بیٹھتا ہے تو اس میں مسح کیا جا سکتا ہے. لیکن جب وہ جراب یا موزہ کہلوانے کے لائق نہ ہو تو اس میں مسح بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ہم روٹین میں پیچھے سے موزے یا جراب کی ایڑی پھٹ جاتی ہے نا، بچے بھی جراب کو نہیں پہنتے، بڑوں نے کیا پہننا ہے. تو کیا جو چیز پہننے کے لائق آپ لوگ نہیں سمجھتے اس میں مسح کریں گے؟ اپنی نارمل زندگی سے سوچا کریں کہ یہ کام اگر ہماری نارمل زندگی میں ہمیں کرنے کو ملے تو ہم یہ نہیں کریں گے، یہ چیز ہمیں ایسے اس حالت میں ملے تو ہم استعمال نہیں کریں گے. اسی طریقے سے پھر ان کو سوچا کریں کہ اگر ایک جراب ہم ایڑی پھٹ جائے نہیں پہنتے، ہماری جو ہے وہ بے عزتی ہوتی ہے، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ پھٹی ہوئی جراب پہنی ہوئی ہے. جب ہم وہ جراب عام روٹین میں نہیں پہنتے شرمندگی کے ڈر سے، تو ہم اس پہ مسح کیا کریں گے؟ اور مسح ہم کس موسم میں کریں گے؟ سخت سردی کے موسم میں کرتے ہیں، میں خود کرتی ہوں. سخت سردی کا جو موسم ہوتا ہے نا 10-15 دن، تو میں پتہ کیا کرتی ہوں، فجر میں نے اٹھنا، جب وضو کرنا ہے تو میں نے جرابیں پہن لینی ہے، اور میری جرابیں موٹی ہوتی ہیں، جیسے جینس کی ہوتی ہیں یا ٹاول ٹائپ کا کپڑا ہوتا ہے سخت، اس کی ہوتی ہیں. تو میں نے یا موزے بھی پہنے ہوئے نا تو میں نے اس کی زپ بند کر لینی ہے، وضو کرنے کے بعد اس کو پہن لینا ہے اور اس کی زپ بند کر لینی ہے، وہ ایڑی سے اوپر یعنی کہ ٹخنے سے اوپر وہ میرا موزہ آ جاتا ہے. اسی طرح میں نے نماز وغیرہ پڑھی، قرآن پڑھا، نیند آ گئی تو سو گئی، نہیں تو اگر نہیں آئی تو ناشتہ وغیرہ بنانے لگ گئی. پھر میں نے کیا کرنا ہے، جب اتارنا نہیں اس کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی، ظہر کا آنی ہے، سردی ہے، میں نے اگر پانی گرم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ٹھنڈے پانی سے میں نے وضو کر لینا ہے. اور موزوں پر جوتا اتارا، موزوں پر مسح کیا، اور آ کے میں جان نماز پہ کھڑی ہو گئی. تو اگلی 4 نمازیں میں نے کیا کرنی ہے، اسی طرح پڑھ لینی ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. جب نیکسٹ میں نے فجر میں اٹھنا ہے نا رات کو، اگر تو میں نے اتار دیے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے فجر میں وضو کر کے دوبارہ پہننا ہے. اگر نہیں اتارے تب بھی میں نے وہ فجر میں اتار کے وضو کرنا اور پھر میں نے وہ پہن لینے اور پھر نماز پڑھنی. جب تک آپ کا موزہ، آپ کی جراب ٹھیک ہے اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ اس کو نارمل کنڈیشن میں، جس کنڈیشن میں پہنتے ہیں اس کنڈیشن میں ہے تو آپ اس میں مسح کیجئے. لیکن جس کنڈیشن میں آپ جراب یا موزہ پہننا پسند نہیں کرتے، دوسروں کی بات کے ڈر سے یا کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، اگر آپ وہ پہننا پسند نہیں کرتے تو موزہ بھی اس موزے پر یا اس جراب پر مسح کرنا بھی پسند نہ کریں، اس کو بدل دیں. ٹھیک ہے، اگلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعہ. موقوف اور مرفوع روایت ہے. اب موقوف اور مرفوع میں نے آگے جا کے آپ کو اس کا معنی بتاؤں گی، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، موقوف اور مرفوع حدیث، اس کا بھی جو ہے نا وہ
نچوڑ کریں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سا اور مد پانی جو ہے وہ مقدار کتنی ہوتی ہے آگے جا کے بتائیں گے. تو وہ ایک دن کے بعد ہی جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور موزے پہن لے تو ان پر مسح کر کے ان میں نماز پڑھے اور اگر چاہے تو انہیں نہ اتارے الا کہ حالت جنابت لاحق ہو جائے تو اتار دے. اسے دار قطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے. ایک اور حدیث ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 شب و روز اور مقیم کے لیے 1 دن رات مسح کی مدت کی رخصت دی ہے. اگر انسان باوضو ہو کر موزے پہنے تو ان پر مسح کر لے. اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے اور اسے حاکم نے صحیح کہا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے حضرت ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں موزے پر مسح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا 1 دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا اور 2 دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا اور 3 دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. اور جب تک تو چاہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور کہا کہ یہ روایت قوی نہیں ہے یعنی یہ مضبوط نہیں ہے. اس میں وہ جو ہے نا وہ زیادہ صحابہ سے مروی نہیں ہے. اس میں جو صحیح چیز ہے نا لائک جسے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث حسن حدیث وہ والی بات نہیں ہے اس حدیث میں. یعنی اسے زیادہ صحابہ نے روایت نہیں کیا. سو اس میں کیا ہے کہ جھول پایا جاتا ہے. یہ قوی نہیں ہے مضبوط نہیں مانی جائے گی. تو جو اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت مسا مقرر نہیں جیسا کہ امام مالک کا موقف ہے. لیکن چونکہ یہ روایت ضعیف ہے سو جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے ان سے مروی ہے. بہت سارے صحابہ کے جن کی تعداد جو ہے وہ پتہ نہیں ہے ہمیں. بہت سارے صحابہ نے روایت کیا ہے کہ مقیم کے لیے 1 دن اور رات جو ہے وہ مدت مقرر ہے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات. حتیٰ کہ ان 3 دن 3 راتوں میں کسی بھی وقت اگر مسافر جنبی ہو جاتا ہے تو وہ تب کیا کرے موزے یا موزہ یا جراب جو ہے وہ اتار دے کیونکہ اس کے بعد وہ غسل کرے گا وضو کرے گا غسل کرے گا اور اس کے بعد وہ موزہ یا جراب پہن سکتا ہے. یہ ہے جی ہمارا وضو کے حوالے سے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ اپنائی جا سکتی ہیں. وضو کے حوالے سے مسح پر جو ہے وہ ہمارا بیان اور یہ اتنی حدیث آپ کے سامنے 1-2 ضعیف بھی تھی جو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی حالانکہ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے اس لیے رکھی کہ اگر آپ کے سامنے عام روٹین میں بھی آ جائے نا جیسے اکثر عشاء ناصر ہیں یا 2-3 اور ہے 3-4 اور ہے جو کوسچن کر دیتی ہیں کہ یہ حدیث سامنے آئی ہے تو آپ کے بھی کانوں سے گزری ہوئی ہو اور آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے کہ یہ حدیث جو ہے ہم نے سنی ہوئی ہے اور اسے ضعیف کنڈیشن میں ہم نے سنا ہے کہ ضعیف یہ ہے یا اس کی جو روایت ہے وہ قوی نہیں ہے لیکن سنا ضرور ہے. ٹھیک ہے. صحیح حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی میں نے اور زیادہ تر جو ہے وہ صحیح احادیث حسن احادیث ہی رکھی جاتی ہیں لیکن کچھ ایک آدھ ایسی ضرور ہوتی ہے جو میں پڑھ دیتی ہوں ساتھ ضعیف حدیث. وہ اس لیے کیونکہ وہ جو ہے نا وہ زیادہ تر گردش کر رہی ہوتی ہے لوگوں کے درمیان تو آپ کے کانوں سے گزارنے اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ وہ سن لیں اور وہ حسن حدیث یا وہ صحیح حدیث کے نزدیک ہوتی تھوڑا بہت اس میں فرق ہوتا ہے تو آپ لوگ کہہ سکیں کہ بھئی سنی ضرور ہے لیکن یہ ضعیف حدیث ہے یہ حسن حدیث نہیں ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے جی ہمارا آج کا لیسن جو کہ ہمارا جو ہے وہ مسح پر تھا وضو کے میں جو پانی کا بیان ہے اس پر تھا. کل ہم جو چیپٹر شروع کریں گے وہ بھی وضو پر ہوگا لیکن کل جو ہے وہ چیزیں ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہوگا وضو توڑنے والی اشیاء کا بیان کہ وضو کس کس حالت میں ہمارا قائم نہیں رہتا ٹوٹ جاتا ہے. بڑا اہم ٹاپک ہے اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوگا کیونکہ اس میں وہ اہم چیزیں بھی آئیں گی جو کہ ہم عام روٹین میں ڈسکس کرنا شرم محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے چونکہ ہمارا یہ ٹاپک ہے اور آپ لوگوں کو آگاہی دینا جو بھی میرے پاس ہے موجود اللہ کے حکم سے جتنا علم اللہ پاک نے جو ہے وہ میرے سامنے لایا ہے وہ ضروری ہے تاکہ آپ لوگ خود بھی اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں اور آگے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی خود جو ہے وہ سمجھا سکے. اللہ یہ کہ وہ کسی اور سے سنے سمجھے اور غلط طریقے سے اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں. تو میں چاہوں گی کہ بے شک 8-10 لوگ ہیں 15-20 آپ لوگ جن کے 20 سے 22 ہے
لیکن جب آپ لوگ تک پہنچے یہ چیزیں تو آپ لوگ پھر اپنے انداز میں ماں والی محبت اور پیار، یا اگر کوئی اپنے بہن بھائیوں کی تربیت اس طرح سے بتانا یا اپنے والدین کو بتانا چاہ رہا ہے، اپنے کزنس کو اپنی کزنس کو بتانا چاہ رہا ہے تو ضرور بتائیے، ضرور شیئر کیجئے، اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیے، اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کی ذات فائدہ مند ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔